बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस के आगाज में आप लोग देखेंगे उस्मान सौगूद पहुंचता है और अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। सिपाही दुमरल कहते हैं, तुम कहाँ थे उस्मान? गुंदूस कहाँ है? उस्मान कहता है, मुझे बाबा से मिलना है। वो कहाँ है? मैं इन्हें कुछ बताऊंगा। दुमरल कहता है, वो अंदर अमीर बहाउद्दीन से बात कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो, वो जल्दी आएंगे। तुम जो चाहते हो मुझे बता सकते हो उस्मान। उस्मान कहता है, ये अहम बात है, बाबा को जरूर बताना है। जब वो फारिग होंगे तो मैं इन्हें मिलूंगा। इसके बाद उस्मान वहाँ से अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ बमसी साहब मिकीस से कहते हैं, देखो मिकीस, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि दोबारा सोचो और याद करो इस दिन जब तुम अर्तुगरुल साहब के साथ थे, और वो आदमी कौन था जो हमारे पास आया और कहा कि इसने सिपाही गुंदूस को देखा है। मिकीस कहता है, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं याद। वो दिन आफतों से भरा पड़ा था, मुझे ये कैसे याद रह सकता है? बमसी साहब कहते हैं, बताओ तुम्हें कैसे याद नहीं रह सकता? तुम्हें कैसे याद नहीं रह सकता? मिकीस कहता है, हुआ क्या है मुझे बताओ ताकि मुझे भी पता चल सके। बमसी साहब कहते हैं, तुम ताजरों की फिक्र करो, ये मामला हमारा है, अब गौर से सोचो। तुम भी वहाँ थे, तुम्हें मालूम है वहाँ मेरे भाई दुमरल भी था और तुम्हारे सामने अर्तुगरुल साहब भी थे। फिर वो आदमी कलादार कपड़ों में आया, इसने बूट पहने हुए थे और उसका कद इतना था। इसके बाद मिकीस को ख्याल आता है जिसमें दुमरल द्रागोस के उस जासूस को ला रहे होते हैं। मिकीस अचानक से कहता है, जुआन। बमसी साहब कहते हैं, ये जुआन कौन है? मिकीस कहता है, वो एक यूरोपी है, वो एक यूरोपी ताजर की दुकान की देखभाल करता है, वो नौकरों का काम करता है। बमसी साहब कहते हैं, उसकी दुकान कहाँ है? अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब और आर्तुग साहब एक कमरे में मौजूद होते हैं। आर्तुग साहब कहते हैं, हुजूर, ये कोई डका छुपा नहीं कि अमीर बहाउद्दीन यहाँ क्यों आए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इल्बलगाह खातून जलती पर मजीद तेल क्यों डाल रही हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, वो खातून जिसने कहा था कि वो मुझ पर एतमाद करेगी, अब इसने आग उगलना शुरू कर दी है। इसके पीछे कुछ है आर्तुग साहब, मुझे पता लगाना होगा। इतने में उस कमरे में भागता हुआ उस्मान आता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उस्मान, तुम कहाँ थे? उस्मान, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? उस्मान कहता है, वो तोरना घाटी पर गए हैं बाबा, मैं हमारे लिए खाना लेने के बहाने आपको इतला देने आया हूँ। अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान से कहते हैं, सिपाहियों को बताओ कि अभी उस रास्ते पर जाएं, वो तोरना पहाड़ी पर अच्छी तरह ढूंढें, उन्हें बताओ कि अगर उन्हें गुंदूस का कोई निशान मिलता है तो फौरन हमें बताएं। अब्दुर्रहमान कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस्मान से कहते हैं, उस्मान, तुम अपने भाई के साथ कहाँ गए थे? तुमने हमें पहले पैगाम क्यों नहीं भेजा? उस्मान कहता है, मैं अपने भाई को ऐसी सूरत हाल में नहीं छोड़ सकता था बाबा, मैंने कहा हम इकट्ठे जिएंगे और इकट्ठे मरेंगे। मैंने सोचा इन्हें रास्ते में वापस आने पर कायल कर लूंगा, लेकिन जब वो कायल नहीं हुए तो मैं खाना लेने के बहाने आ गया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब वापस कबीले जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए परेशान होंगी, कबीला बिल्कुल भी ना छोड़ना उस्मान। उस्मान कहता है, बाबा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुमने कहा कि तुम भाई को बचाने के लिए इसके साथ गए थे और फिर तुम वापस हमें बताने आए ताकि इसे बचाया जा सके। तुमने अपने भाई होने का फर्ज पूरे तरीके से अदा किया है उस्मान, अब दुआ करो तुम्हारा भाई कबीले हिफाजत से वापस आ जाए। उस्मान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे द्रागोस का वो जासूस एक दुकान में काम कर रहा होता है। इतने में जंगोज वहाँ पहुंचकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। वो कहता है, आप हुक्म करें उस्ताद। द्रागोस कहता है, अर्तुगरुल जाल से बच निकला है जवान। जवान कहता है, मुझे इनको ढूंढने से पहले फौरन सौगूद छोड़ना होगा। द्रागोस कहता है, अर्तुगरुल काफी पहले आ चुका है, तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं, वो चुपके चुपके देख रहे हैं। वो कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं उस्ताद? इसके बाद द्रागोस अपना खंजर निकाल कर जवान को मार देता है और कहता है, तुम्हारी मौत। और दूसरी तरफ बमसी साहब भागते हुए जवान की दुकान की तरफ जा रहे होते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा गीदड़। इतने में बमसी साहब को दुमरल देखते हैं और कहते हैं, वो इस अंदाज में कहाँ जा सकते हैं, इंशाल्लाह कुछ गलत ना हो, चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं। इसके बाद वो भी उनके पीछे चलने लग जाते हैं और द्रागोस जैसे ही उसको मार कर बाहर निकलने लगता है तो बमसी साहब दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं। द्रागोस कहता है, अब ये कहाँ से आ गया? इसके बाद बमसी साहब उस दुकान में पहुंच जाते हैं और द्रागोस पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। बमसी साहब जवान को देखते हैं और उसके करीब आकर उससे कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये किसने किया? वो कहता है, द्रागोस ने, और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद द्रागोस पीछे से अपना खंजर निकालकर बमसी साहब के कंधे में घोंप देता है और बमसी साहब के सर पर मारकर उनको वहीं पर बेहोश कर देता है। और जैसे ही बाहर निकलने लगता है तो दूसरी तरफ से दुमरल और गुनकुत सिपाही आते हैं। द्रागोस
द्रागोस उस दरवाजे को बंद कर देता है और दूसरी तरफ से भाग निकलता है। इसके बाद दुमरल सिपाही उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और कहते हैं, वमसी साहब आपको क्या हुआ है, आपके साथ ये किसने किया, वो कौन था? वमसी साहब कहते हैं, पिछले दरवाजे से। दुमरल कहते हैं, गुनको जल्दी से इसके पीछे जाओ। इसके बाद वो वमसी साहब को उठाकर खड़ा कर देता है और कहता है, चलो वमसी साहब चलो। इसके बाद वो वमसी साहब को अपने कंधे के सहारे से वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ गवर्नर यानीस के पास उसकी बेटी आती है और कहती है, बाबा आप मुझसे मिलना चाहते थे। गवर्नर यानीस कहता है, तुम गुंदूस के साथ क्या कर रही थी? किले के सिपाहियों के साथ इसे बचाने का क्या मतलब है? इरन कहती है, मैंने इसे खतरे में देखा बाबा, इल्बिलगाय खातून इसे मारने वाली थी, मैं इसे बचाती ना तो और क्या करती। गवर्नर कहता है, ये चीजें तुम्हारी मुदाखलत करने की नहीं है, गुंदूस पर कत्ल का इल्जाम है, वो इसको हर जगह तलाश कर रहे हैं, हमें तुर्कों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए या फिर ये हालात हम पर उल्टा असर अंदाज होंगे। अब मुझे बताओ गुंदूस कहाँ है? इरन कहती है, वो चला गया और मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, इसके अलावा गुंदूस मुजरम नहीं है। गवर्नर यानीस कहता है, तुम इतना पुरएतमाद कैसे हो सकती हो और गुंदूस तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है? क्या इसकी हिफाजत करना तुम्हारा काम है? इरन कहती है, जी हाँ, गुंदूस मेरे लिए अहम है क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ बाबा। लाइस ये सुनकर गुस्से में आता है और दूसरी तरफ तुर्गुत और मिर्गन अर्तुगरुल साहब के पास पहुँच जाते हैं और अर्तुग साहब उस हार को देख रहे होते हैं और उसका मुआयना कर रहे होते हैं। इसके बाद तुर्गुत अर्तुगरुल साहब को उस संदूक की चाबी देते हैं और कहते हैं, हुजूर। अर्तुगरुल साहब उस चाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, जबरदस्त मेरे भाई, तुम दोनों का शुक्रिया, संदूक और इसमें मौजूद राज अब महफूज हैं। अल्लाह मिर्गन और तुम दोनों से राजी हो तुर्गुत। तुर्गुत कहते हैं, अब इस संदूक का क्या होगा? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जब सही वक्त आएगा इसका असल हकदार इसे दोबारा हासिल करने आएगा। इसके बाद अर्तुग साहब अर्तुगरुल साहब को वो हार देते हैं और कहते हैं, मुझे हार के लॉकेट में कुछ नहीं मिला, अगर त्यूकलिस चाहता था कि ये हार गवर्नर तक पहुँचे तो इसका मतलब है सिर्फ वही इसका राज निकाल सकता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब तुर्गुत को वो हार देते हैं और कहते हैं, ये हार लो और गवर्नर के पास जाओ। तुर्गुत कहते हैं, क्या हम गवर्नर पर एतमाद कर सकते हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये तमाम वाकयात इस तरफ इशारा करते हैं कि द्रागोस हम सब का दुश्मन है, हमारा दुश्मन एक ही है, वो हमारे साथ जरूर ताउन करेगा। तुर्गुत कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर वो हार में मौजूद राज को हल नहीं कर सकता, ये मसाइब इस पर भी नाजल हो जाएंगे। अब तुम ये जाओ और हार गवर्नर तक ले जाओ। तुर्गुत कहते हैं, जैसा आपका हुक्म। तुर्गुत वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब मिर्गन से कहते हैं, सोगूत में तुम्हें कोई नहीं जानता मिर्गन, यहाँ सोगूत में रहो, इधर उधर घूमो, द्रागोस के बारे में जो मालूमात इकट्ठी हो सकती हैं तुम वो इकट्ठी करो, जो भी तुम्हें पता चले हमें बताओ। मिर्गन कहते हैं, जैसा आपका हुक्म हुजूर। इसके बाद मिर्गन भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अर्तुग साहब से कहते हैं, अब से चाबी और संदूक दोनों आपकी हिफाजत में सौंपी जाती हैं। अर्तुग साहब कहते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। इसके बाद अर्तुग साहब वो चाबी ले लेते हैं और उस संदूक को उठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दुमरल वमसी साहब को एक तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इतने में वहाँ जंगोच आता है और कहता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ सिपह सलार वमसी? वमसी साहब कहते हैं, जाओ हमें कुछ पानी दो और अर्तुग साहब की मदद करो, चलो जल्दी से करो। जंगोच कहता है, जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद जंगोच दूर जाकर मुस्कुराने लग जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे इल्बिलगाय खातून अमीर बहाद्दीन से कहती हैं, इकट्ठे किए जाने वाले तमाम टैक्सों की तफसीलात इन रोजनामचों में लिखी है अमीर बहाद्दीन। अमीर बहाद्दीन उनको देखने लग जाता है और कहता है, मैं देखता हूँ कि यहाँ जितना मैंने सोचा है इससे भी ज्यादा है। मैंने देखा है कि आप अपने फराइज से अपने दुख के बावजूद गाफिल नहीं हुई। खातून कहती हैं, जब तक गुंदूस को इसके किए की सजा नहीं मिलती मैं इससे गाफिल नहीं होंगी, बस इससे आगाह रहिए। अमीर बहाद्दीन कहता है, बहुत अच्छे, टैक्सों को कल से इकट्ठा करना शुरू करो। इल्बिलगाय खातून, आपने कहा था कि आप चाहती हैं कि मुकदमा सोगूत में हो, क्या आपको मालूम है कि आपको कई नाखुशगवार हालात का मुकाबला करना होगा? खातून कहती है, मैं जानती हूँ अर्तुगरुल साहब कैसे अपने बेटे पर नजर रखता है, इसलिए हम तमाम जरूरी तदबीरें करेंगे। मजीद ये कि मेरा कबीला किसी भी वक्त सोगूत पहुँच जाएगा। हमें मालूम है कि हर सांस जो वो और इसका बेटा लेते हैं इसे कैसे जहर आलूद करना है। अमीर बहाद्दीन कहता, बहुत अच्छा इल्बिलगाय खातून, आपको जरूर अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ सिर्फ इस जाहिल कातिल गुंदूस से हिसाब किताब लेने नहीं आया। खातून कहती हैं, सोगूत में ऐसा कोई है जो सल्तनत कायम करना चाहता है, वो अर्तुगरुल है। अलबत्ता मैं पहले अपने रब पर इन्हिसार करती हूँ और फिर अपनी
اپنی ریاست پر اور پھر آپ پر۔ ارطغرل اتنا طاقتور نہیں کہ ہمیں دھوکہ دے سکے، اور اب آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتی ہوں۔ امیر بادین کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور دوسری طرف دمرل بمسی کو ایک جگہ پر لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ بمسی صاحب غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس ذلیل کو مار دوں گا، میں اس ذلیل کو مار دوں گا۔ اس نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا جیسے ایک گھاس میں سانپ کرتا ہے۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، میں اسے نہیں دیکھ پایا، بس وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اتنے میں وہاں زنگوچ آتا ہے اور کہتا ہے کس قسم کے شیطان کی ایسا کچھ کرنے کی ہمت ہے بمسی صاحب؟ بمسی صاحب کہتے ہیں کیا اس کے پاس اپنا چہرہ دکھانے کی ہمت بھی ہے؟ اتنے میں وہاں ارطغرل صاحب اور آرتک صاحب آتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بمسی کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ بمسی صاحب کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، وہ بس میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں پرسکون ہو جاؤ بمسی۔ اس کے بعد آرتک صاحب بمسی صاحب کے زخم کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے بتاؤ بمسی کیا ہوا؟ بمسی صاحب کہتے ہیں جوان، اس کتے کا نام جوان ہے بھائی، میں نے اس کی دکان ڈھونڈ لی تھی، جب میں وہاں پہنچا وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آرتک صاحب کہتے ہیں صاف طور پر انہوں نے اسے ختم کر دیا، جیسے وہ جانتے تھے کہ ہم اس کا پیچھا کریں گے حضور۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بمسی اطمینان رکھو، چلو میرے بھائی شروع سے آخر تک مجھے اس کی تفصیل بتاؤ۔ اس کے بعد بمسی صاحب کہتے ہیں بھائی اس کتے کی دکان پر گیا جس نے ہمیں اس پھندے میں پھنسایا تھا، میں نے اسے زمین پر پڑا دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ابھی زندہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ یہ دراگوس تھا، اور پھر چپکے سے میرے پیچھے آیا، اس نے خنجر سے میرے پیٹھ پر وار کیا۔ اس کے بعد آرتک صاحب زنگوش سے کہتے ہیں ایک کپڑا پانی میں ڈبو کر میرے پاس لاؤ، جلدی کرو، اور پھر مجھے باہر سے جلتے کوئلوں کے ساتھ کچھ راکھ لا کر دو۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب زنگوش سے کہتے ہیں کیا تم اس جوان کو جانتے ہو؟ زنگوش کہتا ہے میں اسے جانتا تھا حضور، پادری بابا نے اسے کئی دفعہ چرچ کی رسومات میں حاضری پر زور دیا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں کیا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا اس کے رشتہ دار ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں حضور، وہ ایک یورپی تاجر کی دکان میں کام کرتا تھا حضور، مہینے میں ایک دفعہ وہ اسے حساب کتاب کی تفصیل دیتا تھا، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد زنگوچ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بمسی صاحب ارطغرل صاحب سے کہتے ہیں حضور اس کتے نے اپنی آخری سانس لینے سے پہلے مجھے بتایا کہ وہ دراگوس تھا جس نے اس پر وار کیا، وہ جس نے اسے قتل کیا اور جس نے مجھ پر پیچھے سے وار کیا وہ ایک ہی آدمی تھا، اور وہ دراگوس تھا بھائی، وہ دراگوس تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوستو یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حب زدہ ماحول سے وابستہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دیکھنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور۔ وجود مٹی سے بھرا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و حرص کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں
میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ اور تعصف امیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے۔ وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھیں یا سیکھی ہوں گی۔ صالح نے بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، سیکھی ہوں گی، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے علم، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھے منصف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پا رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی تھی۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچ جائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شاک لگا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے، پڑتے، جلتے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا۔
کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامے رکھیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا تھا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دینا تھا۔ مگر میں ان سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکا یک میرے بالکل قریب ایک آدمی آیا۔ ہائے، اس سے موت تو اچھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، تین بیٹیاں اور دو بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان ہو رہے ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح بھی میرے ساتھ زمین پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کوئی کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے اور کوئی کیوں رو رہا ہے، کوئی کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے بولا، میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیاز سے گزر کر چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب دو ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا، وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نفرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان۔ سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئے، اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہوگی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے۔
اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلود ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو لیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کی دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنائی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا، صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ ہرن کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت جھیلنا ہوگی۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نہ جانے کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔
تم جانتے ہو کہ آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح نے جواب دیا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اس لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا، ہم یہاں موجود لوگوں کا احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ ابھی باقی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور ہب زدہ ماحول سے وابستہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دیکھنے لگا۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گونگ رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے بھرا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و حرص کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی، ہر کسی کو اپنی پڑی۔ میری نظریں ایسے شخص کو تلاش کر جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصب آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سے کرنے اس لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم تو خدا پرستی اور آخرت سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی ہوں۔ صالح نے بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، سیکھی ہوں گی، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے علم، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھے منصف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پا رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔
خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں عالم کے لیے نہیں بن سکیں، مگر انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی۔ میں نے ہار نہ مانتے کہا، ہاں مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچ جائے جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شاک لگا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے جلتے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے رونے پیٹنے اور چلانے کی آوازیں گونج رہی۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جگر رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ بیوی بچوں دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک تھا، قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھام رکھیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا تھا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے سکا، جس کے بعد حساب کتاب شروع تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دینا تھا۔ مگر میں ان سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکا یک میرے بالکل قریب ایک آدمی آیا۔ ہائے اس سے موت تو اچھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا۔ یہ چیخ ماں آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میرے ذہن ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر بولا، عبداللہ تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے، میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، تین بیٹیاں اور دو بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان ہو رہے ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل، مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح بھی میرے ساتھ زمین پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کوئی کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے اور کوئی کیوں رو رہا ہے، کوئی کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی روک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیاز سے گزر کر چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب دو ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا، وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین نفرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی۔ اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہوگی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلود ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو لیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان
لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کی دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنائی جائے گی۔ صالح قانون کی تفصیلی وضاحت کی۔ لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا، صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ ہرن کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت جھیلنا ہو۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نہ جانے کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ